बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको तालीमात नबवी और आदात नबवी से आगाह करेंगे। हदीस मुबारका की रोशनी में हम आपको बीवियों में अदल, मियाँ बीवी में राज की हुर्मत, बेपर्दा ख़वातीन के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, दुनिया की मोहब्बत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, किसी मुसलमान को अगर कोई हकीर समझता है तो उसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, ज़ना कितना बड़ा गुनाह है और उसकी क्या सज़ा है, तकब्बुर करने वाले के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, म्याना रवि इख्तियार करके हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, और इसी तरह से कंजूसी करने वाले के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, और नाज़रीन नेक औरत की क्या अलामात हैं और नेक औरत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। और इसके अलावा भी नाज़रीन बहुत सी अहादीस मुबारका की रोशनी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात और तालीमात आप तक पहुँचाएँगे, जिनको अपनाकर हम ना सिर्फ अपनी ये ज़िंदगी संवार सकते हैं बल्कि अपनी आखिरत को भी संवार सकते हैं। तो नाज़रीन आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए आगाज़ करते हैं अपनी आज की वीडियो का। औलाद की तरबियत और इस्लामी अखलाक की तालीम में नेक औरत का किरदार बहुत अहम है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के वक्त बीवी के इंतखाब के लिए चंद औसाफ का तयन कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से निकाह में 4 चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं: माल, हसब नसब, खूबसूरती और दीन। तुम दीन वाली औरत मुंतखब करो, अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए अल्लाह के तक़वा के बाद सबसे बेहतर चीज़ नेक बीवी है, जिसे वो हुक्म दे तो वो उसकी इताअत करे, उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे, अगर उस पर कसम डाल दे तो वो कसम पूरी करे, और जब वो घर में मौजूद ना हो तो वो अपने नफ्स और उसके माल की हिफाजत करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी खूबसूरत औरत से निकाह करने से मना फरमाया है जिसकी तरबियत बद अखलाक ख़ानदान में हुई हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गंदगी के ढेर के सब्ज़े से बचो। लोगों ने पूछा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ढेर के सब्ज़े से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरे ख़ानदान की खूबसूरत औरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्द को रिश्ता देने की तलकीन फरमाई जिसकी दियानत, अमानत और अखलाक पसंदीदा हों। इसकी वजह यह है कि अगर खाविंद ख़राब हो तो बीवी और बच्चे भी खराबी का शिकार हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई ऐसा आदमी रिश्ता तलब करे जिसका दीन और अखलाक तुम्हें पसंद हो तो उसे रिश्ता दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में बड़ा फितना और वसी फसाद बर्पा हो जाएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुताहरात में बारियां तकसीम करते और इंसाफ करते और कहते, ए अल्लाह, जिस चीज़ का मैं मालिक हूँ उसमें मेरी ये तकसीम है, जिस चीज़ का तू मालिक है और मुझे उसमें इख्तियार नहीं, कल्बी मैलान उसमें मुझे मलामत ना करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत उक़बा सानिया करने वालों से अदल व इंसाफ करने की बैत ली थी, चाहे वो कहीं भी हों। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाराना में हुनैन की गनीमत तकसीम कर रहे थे तो एक शख्स ने कहा, अदल करें। आपने फरमाया, अगर मैं नबी होने के बावजूद अदल व इंसाफ ना करूं तो फिर मैं सख्त बदनसीब हूँ। एक रिवायत में है कि उस आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम, इस तकसीम में इंसाफ नहीं किया गया, उसमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी मकसूद नहीं थी। एक दूसरे आदमी ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह और उसका रसूल इंसाफ नहीं करते तो फिर कौन इंसाफ करेगा? अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे, उन्हें इससे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई गई मगर उन्होंने सब्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी के ख़ुसूसी ताल्लुकात अफ़शा करने से मना फरमाया है। आपका इरशाद गिरामी है, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बड़ी अमानत में से ये अमर भी है कि मर्द अपनी औरत से और औरत मर्द से तन्हाई में मिलाप करे
پھر مرد اپنی عورت کا راز کھولتا پھرے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے ہاں مرتبے کے لحاظ سے بدترین لوگوں میں سے ہے۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہرگز نہ کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیطان سے راستے میں ملے، پھر وہ اس سے جمع کرے اور لوگ دیکھ رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اظہار زینت سے منع فرمایا اور اس کے نقصانات سے آگاہ کیا، کیونکہ اس سے مردوں اور عورتوں کے مابین فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا، آخری دور میں میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ ان کے سروں پر بختی اونٹوں کی کوہانوں جیسے بالوں کے گچھے ہوں گے۔ ایسی عورتوں پر لعنت کرنا، یہ ملعون عورتیں ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم جیسے موٹے موٹے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی۔ ان کے سر پر بختی اونٹوں کے ٹیڑھے کوہانوں کی طرح بالوں کے گچھے ہوں گے۔ یہ جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے آ رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو گلی بازاروں میں کام کاج وغیرہ کے لیے جاتے وقت خوشبو لگا کر جانے یا مٹک کر ناز و نخرے سے چلنے کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر اس طرح لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے کہ ان تک اس کی خوشبو پہنچے تو وہ ایسی اور ایسی عورت ہے۔ اس موقع پر آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ نسائی کی روایت میں ہے وہ زانیہ ہے۔ نیز فرمایا، جو عورت خوشبو لگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ اسی طرح دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر و تکبر کی مذمت کی ہے۔ جن اخلاق قبیحہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور لوگوں کو ان سے بچنے کی تلقین کی ہے، ان میں ایک بدترین برائی تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، اپنا تہبند نصف پنڈلی تک اونچا رکھو، اگر یہاں تک پسند نہ ہو تو ٹخنوں سے اونچا رکھو۔ تہبند کے کنارے نہ لٹکاؤ کہ یہ بھی تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ آگ میں پھینکے گا۔ مزید فرمایا، تکبر سے بچو، کبھی انسان میں چادر یا قمیض پہننے سے بھی تکبر آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بوڑھا زناکار، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرتے وقت تکبر، خیانت اور قرض سے پاک ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا، فخریہ انداز جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ ہے جسے کوئی شخص دین کے دشمن سے لڑائی کے وقت یا صدقہ کرتے وقت اختیار کرے، اور باطل میں فخر و تکبر کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دریں اثنا ایک آدمی جس نے عمدہ لباس پہن رکھا تھا، اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا، اسے اپنا آپ بہت بھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ مزید فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرو تب بھی مجھے تمہارے بارے میں اس چیز کا ڈر ہے جو اس سے بڑی ہے، یعنی تکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جس نے تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹا، اور فرمایا، جسے یہ اچھا لگے کہ لوگ اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوا کریں تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، حتیٰ کہ جب دیکھو کہ حرص و خود غرضی کی غلامی کی جا رہی ہے، خواہش نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور ہر شخص اپنی ہی رائے پر نازاں ہے، تو اپنی فکر کرو اور عوام الناس کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تمہیں ایسے دور سے واسطہ پڑنے والا ہے جس میں دین پر قائم رہنا ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے مترادف ہوگا۔
اس دور میں دین پر عمل کرنے والے کو 50 آدمیوں کا اجر ملے گا جو اس جیسا عمل کریں۔ اسی طرح دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسراف و فضول خرچی سے منع کیا اور میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس سلسلے میں آپ کے چند فرمودات یہ ہیں: اچھا انداز، تحمل و وقار اور میانہ روی نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، صرف اپنا حق طلب کرنا اور کسی صاحب حق کا حق نہ دینا حرام قرار دیا ہے، اور 3 باتوں کو تمہارے لیے ناپسند فرمایا ہے: بلا تحقیق سنی سنائی باتیں بیان کرنا، کثرت سے سوال کرنا اور مال ضائع کرنا۔ اور دوستو، اسی طرح کنجوسی کے معاملے میں بھی ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت کنجوسی سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت کنجوسی سے بچو۔ سخت کنجوسی نے تم سے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کے خون بہائے اور حرمتوں کو پامال کیا۔ مزید فرمایا، 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، سخت کنجوسی، اس جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ دکھا جانا اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر بہتان لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدترین اوصاف یہ ہیں: حد سے بڑی ہوئی کنجوسی، حرص اور شدید بزدلی۔ مزید فرمایا، کسی بندے کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہ ہوں گے، اور کسی بندے کے دل میں حرص اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے تو زائد مال خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اسے سنبھالے رکھنا تیرے لیے برا ہوگا۔ ضرورت کے مطابق روزی حاصل کرنے پر تجھے کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس پر خرچ کر جس کا تو ذمہ دار ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ فرمایا ہے۔ معاشرے میں پاکیزگی اور طہارت نفس قائم رکھنے کے لیے آپ نے مرد و عورت کے آزادانہ میل جول پر پابندی لگا دی ہے۔ اس طرح کا میل جول بہت سی خرابیوں اور شیطان کی دسیسہ کاریوں کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یہ ہے، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا دیور یعنی خاوند کے مرد رشتہ دار جا سکتے ہیں؟ فرمایا، وہ تو موت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کی تاکید کی اور شکوک و شبہات سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا حسن عبادت میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا، تم میں سے کسی کو موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو۔ حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھے میں اسی کے مطابق اسی سے سلوک کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھے تو اس کے لیے اچھائی ہے، اور اگر برا گمان رکھے تو اس کے لیے برائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد میں عدل کے لیے بھی ہمیں فرمایا ہے۔ جن اخلاق عالیہ اور محاسن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی تمام بیٹوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو ایسا ہی دیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس سے واپس لو۔ ایک روایت میں ہے، کیا تم نے اپنے ہر بیٹے سے یہی سلوک کیا؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے، یہ غلام بھی واپس لو۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، تم مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ ایک روایت میں ہے، اس ظلم پر کسی اور کو گواہ بناؤ۔
ایک اور روایت میں ہے اپنے بیٹوں میں مساوات قائم کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک کو عطیہ دینے سے اولاد میں دشمنی، بغض اور قطع رحمی پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا اس سے روک دیا گیا، جس طرح پھوپھی اور اس کی بھتیجی، خالہ اور اس کی بھانجی اور 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح حرام قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حال میں دعا اور اللہ کے ذکر کی رغبت دلائی ہے۔ اس سے انسان کا اپنے خالق و مالک سے رابطہ برقرار رہتا ہے، وہ گناہ کے اسباب سے محفوظ اور اسلامی اخلاق پر کاربند رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دعا کرو تو تمہیں دعا کی قبولیت کا پختہ یقین ہونا چاہیے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کیا کرو، دعا تقدیر کو لوٹا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان و اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ مزید فرمایا، انسانوں میں سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہے، اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہے کہ پریشانی اور شدائد کے وقت اس کی دعا قبول ہو، وہ خوشحالی میں کثرت سے دعا کیا کرے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت اور تلقین کے بارے میں چند احادیث دوستو آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل ترین دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اگر وہ مجھے یاد کرے اور میرے ساتھ اس کے ہونٹ حرکت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، مظلوم اور عادل حکمران۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں جو وہ مجھ سے رکھے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو بھی میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے 1 بالشت قریب ہو تو میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہو تو میں اس سے 4 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کی طرف بڑی رغبت دلائی ہے، کیونکہ یہ ہر زمان و مقام میں نہایت بلند پایا قیمتی تہذیبی ورثہ رہا ہے، جو کسی حکومت یا معاشرے کی انسانیت اور ترقی کی دلیل ہے۔ موجودہ دور میں مغربی تہذیب بھی اس کی حمایت میں رطب اللساں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فیصلہ کرو تو انصاف سے کام لو۔ مزید فرمایا، بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر فروکش ہوں۔ رحمان کے دائیں طرف اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں وہ لوگ جو اپنے فیصلوں، اہل و عیال اور اپنی ذمہ داری میں عدل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ اور سب سے قریب عادل حکمران ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند اور سب سے دور اس سے ظالم حکمران ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل امام، روزہ دار، یہاں تک کہ افطار کر لے، اور مظلوم کی دعا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھائے گا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ ٹھہر کر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 اشخاص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ مہیا کرے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، عادل حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاضی 3 قسم کے ہیں، ایک جنت میں اور 2 جہنم میں۔ جنتی قاضی وہ ہے جو حق کو پہچان لے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو قاضی حق جان لینے کے باوجود فیصلے میں ظلم کرے وہ جہنمی ہے، اور جو قاضی لوگوں کے لیے جہالت پر مبنی فیصلے کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی تقدیس ادا نہیں کرے گا جس میں فیصلے حق کی بنیاد پر نہ ہوتے ہوں، اور کمزور طاقتور سے اپنا حق بلا جھجک وصول نہ کر سکتا ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل جل کر ایک دوسرے کی کفالت کرنے کی بڑی ترغیب دی ہے۔ یہ عظیم عمل انسانیت اور مروت کا مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عشری لوگ جب جنگ میں اپنا کھانا ختم کر بیٹھیں یا مدینے میں ان کے اہل و عیال کے کھانے پینے کا سامان ختم ہونے کے قریب آئے تو وہ بچا کھچا کھانا جو ان کے پاس ہو ایک کپڑے میں جمع کرتے ہیں، پھر اسے اپنے درمیان ایک برتن میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں، سو وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ کی فرضیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا عملی نفاذ اسی خصوصیت کے پیش نظر کیا گیا تھا کہ کمزوروں کی عزت نفس قائم رہے اور ان کے دل و مراو اغنیاء کے خلاف کینہ، بغض اور حسد کے جذبات سے بھی محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب علم اور فہم دین کی طرف خصوصی توجہ دلائی، کیونکہ امت کے لیے سب سے بڑی آفت دین سے ناواقفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بہترین خوبی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا ملعون ہے، دنیا کی ہر چیز ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے یا جو اس سے تعلق رکھے یا عالم یا متعلم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عالم اور ایک عابد کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت اس قدر ہے جس قدر میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو ذر، تم صبح کے وقت جا کر کتاب اللہ کی ایک آیت کا علم حاصل کر لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تم صبح جا کر علم کا ایک پورا باب جس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، فرشتے اس کے لیے اپنے پر جھکاتے ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے وراثت میں نہ کوئی درہم چھوڑا نہ دینار، انہوں نے صرف علم کا ورثہ چھوڑا، جس نے یہ وراثت حاصل کر لی اس نے وافر حصہ حاصل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم کی لغزش کے نقصان سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم کی غلطی تلاش کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، پڑھنا پڑھانا نماز کے برابر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تھوڑی دیر کے لیے تعلیم و تعلم کئی راتوں کے قیام سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر دین کی سمجھ حاصل کر لوں، یہ مجھے ساری رات کے قیام سے زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قناعت، تھوڑے پر صبر کرنے اور زہد یعنی دنیا سے بے رغبت رہنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس میں افراد اور معاشرے کے لیے بیشتر فوائد پوشیدہ ہیں۔ اس کے برعکس لالچ انسان کو خراب کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ رہے تو زندگی کے تمام معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جسے اسلام کی ہدایت نصیب ہو گئی، ضرورت کے مطابق سامان زندگی مل گیا اور اس نے قناعت اختیار کی۔ وہ شخص کامیاب ہے جو مطیع و فرما بردار ہو گیا، اسے ضرورت کے مطابق رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عطا کردہ رزق پر راضی اور مطمئن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو ہریرہ، پرہیزگار بن جاؤ، تم سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، قناعت پسند بن جاؤ، سب لوگوں سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مومن بن جاؤ گے، اپنے پڑوسی اور ساتھی سے بہترین سلوک کرو، تم مطیع و فرما بردار بن جاؤ گے،
کم ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف دیکھو جو تم سے پست و تنگ دست ہے، اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے خوشحال ہے، چنانچہ اس طرح تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تونگری سامان دنیا کی کثرت سے نہیں ہوتی، بلکہ تونگری دل کی تونگری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصول مال کے وقت حلت و حرمت کے سلسلے میں بے احتیاطی اور سستی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی ذرا بھر پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے حاصل کیا، حلال ذریعے سے یا حرام سے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ انتہائی پاکیزہ ہے، وہ پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا جو عالی مرتبت پیغمبروں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں ان کاموں کو بخوبی جاننے والا ہوں جو تم کرتے ہو۔ دوسرے مقام پر مومنوں سے فرمایا، اے ایمان والو، وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے اور جسم خاک آلود ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے، آخر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بلا شبہ جو بدن حرام کھا کر پلا ہو، وہ چاہے کتنا بڑھ جائے، آگ ہی اس کے لائق ہے۔ پھر فرمایا، جو شخص اپنے حق کے مطابق مال حاصل کرتا ہے، اس کے لیے اس مال میں برکت ڈالی جاتی ہے، اور جس نے ناحق مال حاصل کیا، اس کے مثال اس آدمی کی طرح ہے جو بہت کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق و تفتیش کے سلسلے میں بھی بہترین نمونہ پیش فرمایا تاکہ لوگوں کو محض شبہات کی بنا پر ملزم نہ ٹھہرایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اگر میں کسی کو بغیر ثبوت کے رجم کرتا تو فلاں عورت کو کرتا، اس کی چال ڈھال، بات چیت اور اس کے پاس آنے جانے والے لوگ مشکوک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی بنا کر یمن بھیجا تو فرمایا، جب تمہارے سامنے دونوں فریق بیٹھے ہوں تو کسی ایک کی بات سن کر فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو، اس طرح تمہارے سامنے مقدمے کی اصل کیفیت واضح ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے، اگر لوگوں کو محض دعوے کے ساتھ ہی ان کی مطلوبہ چیز دے دی جاتی تو کئی لوگوں کے جان و مال ضائع ہو جاتے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ایک صحابی کے قتل کا الزام یہود پر لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے باقاعدہ ثبوت طلب کیا، اور جب وہ ثبوت پیش نہ کر سکے تو آپ نے یہود سے قسم لینے کا اندیا دیا۔ مقتول کے ورثاء نے انہیں غیر معتبر سمجھتے ہوئے ان کی قسم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبوراً بیت المال سے دیت ادا کر دی اور بلا ثبوت یہود کو کوئی سزا نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھیڑ چال اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، نیک لوگ ایک ایک کر کے فوت ہو جائیں گے، اور جو کہ چھان یا ردی کھجور جیسے نکمے لوگ باقی رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ذرا بھر پرواہ نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھا دیکھی بھیڑ چال اختیار نہ کرو کہ تم کہو اگر لوگ اچھے کام کریں گے تو ہم بھی اچھے کام کریں گے، اور اگر لوگ برے کام کریں گے تو ہم بھی برے کام کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ کو اس امر کا پابند بنا کے لوگ اچھے کام کریں تب بھی اچھے کام ہی کرو، اور اگر لوگ برے کام کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرت، حسد، بدگمانی کی مذمت فرمائی ہے، ان سے دل بگڑ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، یقیناً بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ کسی کی بات چوری چھپے نہ سنو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی سے قطع تعلق نہ کرو، اور آپس میں بغض نہ رکھو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض تم میں بھی سرایت کر گئی ہے، اور یہ موڑ دینے والی بیماری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑتی ہے،
بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بنو، اور مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تم میں محبت کو قائم کر دے؟ اپنے درمیان سلام دعا عام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو بھی پہلی امتوں والی بیماری لگے گی۔ لوگوں نے پوچھا کون سی بیماری؟ فرمایا فخر، تکبر، کثرت کی طلب، ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا کی رغبت، ایک دوسرے سے دور رہنا اور حسد کرنا، یہاں تک کہ ظلم و زیادتی اور قتل کا بازار گرم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ایک بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ مزید فرمایا، جب تک لوگ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے خیریت سے رہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے مال لے کر آئے۔ انصار کو پتہ چلا تو سب نے صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور لوگوں کی طرف رخ کیا تو سب قریب قریب آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا، میرا خیال ہے تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور امید رکھو کہ تمہیں مسرت بخش چیز ملے گی۔ اللہ کی قسم، مجھے یہ خدشہ نہیں کہ تم فقیر رہو گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہیں دنیا ضرورت سے زیادہ دے دی جائے گی، جس طرح تم سے پہلی امتوں کو ملی۔ تم اس میں اسی طرح مست ہو جاؤ گے جس طرح پہلے لوگ ہوئے، اور یہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح انہیں ہلاک کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی تکلیف پر خوش ہونے اور آر دلانے کی مذمت کی اور اس کے برے نتائج سے خوف دلایا ہے۔ آپ کا فرمان گرامی ہے، اپنے بھائی کی تکلیف پر خوش نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور تجھے مصیبت میں ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تجھے گالی دے یا تجھے تیرے کسی عیب کا تانا دے تو تو اسے اس کے کسی عیب کا تانا نہ دے، اس کے گناہ کا وبال اسی پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کو اس کے کسی گناہ کا تانا دے، وہ مرنے سے پہلے اس گناہ میں ضرور مبتلا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت آزمائش، بدحالی کی گرفت، بد نصیبی، تکلیف پہنچنے پر دشمنوں کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں لمبی لمبی امیدیں باندھنے کی مذمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ، جو شخص تجھ پر ایمان لائے اور میرے رسول ہونے کی گواہی دے، اس میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا فرما، اس کے لیے اپنی تقدیر آسان کر دے اور اسے دنیا کم مقدار میں دے۔ اے اللہ، جو شخص تجھ پر ایمان نہ لائے اور میری رسالت کی گواہی نہ دے، اسے اپنی ملاقات کا شوق نہ دے، اس کے لیے اپنی تقدیر آسان نہ کر اور اسے دنیا کثرت کے ساتھ دے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئی ہیں، اے اللہ، جو شخص مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی اور یقین رکھا کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں وہ تیری طرف سے حق ہے، تو اسے کم مال و اولاد عطا فرما، اسے اپنی ملاقات کا شائق بنا اور اسے جلدی موت دے۔ اور جو شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا، نہ میری تصدیق کی، نہ یہ یقین رکھا کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں وہ تیری طرف سے حق ہے، تو اس کے مال و اولاد میں کثرت فرما اور اس کی لمبی عمر کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے شخص کا دل دو چیزوں کے لیے جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گے یا تم کوئی اجنبی یا مسافر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 کو 5 سے قبل غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے قبل، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے قبل، اپنی امیری کو اپنی غریبی سے قبل، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے قبل، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے قبل۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان جتلانے کی مذمت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمی ہیں جن سے اللہ روز قیامت کلام نہیں کرے گا، احسان جتلانے والا جو کوئی چیز نہیں دیتا مگر اس کا احسان جتلاتا ہے، جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنے سامان کی فروخت بڑھانے والا، اور اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے بارے میں فرمایا،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत से ज़्यादा गुस्से से मना किया है। आपने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो बहुत पिछाड़ने वाला हो, ताकतवर सिर्फ वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की, मुझे कोई वसीयत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना करना। उसने कई दफ़ा पूछा, आपने हर दफ़ा यही जवाब दिया। एक मौके पर रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशज अब्दुल कैस मंजर बिन आइस से फरमाया, वाक़अतन तुम में दो खूबियाँ ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह और उसका रसूल पसंद करते हैं, बुर्दबारी और ठहराव। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुसलमान को हकीर समझने की मजम्मत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो उस पर जुल्म नहीं करता, ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है, ना हकीर समझता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए 3 दफ़ा फरमाया, तकवा यहाँ है। किसी आदमी के लिए इतना शर काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। हर मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त दूसरे मुसलमान पर हराम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी मुसलमान की इज़्ज़त के मुताल्लिक नाहक ज़ुबान दराजी करना सबसे बड़ा सूद है। एक दफ़ा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक ये कह दिया, सफ़िया से तो आपको ऐसा और ऐसा काफ़ी है। उनका इशारा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के छोटे कद की तरफ था। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तूने ऐसी बात कही है कि अगर उसे समंदर के पानी में मिला दिया जाए तो उसकी कड़वाहट उस पर गालिब आ जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाकारी की मजम्मत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जिसने अपने अमल की तशहीर की, अल्लाह भी उसकी महज तशहीर कर देगा, यानी सवाब नहीं देगा। और जिसने अपना अमल लोगों को दिखाया, अल्लाह भी उसका अमल लोगों को महज दिखा देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम रियाकारी के बुरे अंजाम के पेश नज़र उससे अल्लाह की पनाह मांगा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल हुज़न से अल्लाह ताला की पनाह मांगा करो। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, हुब्बुल हुज़न क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में एक वादी है जिससे जहन्नुम भी रोज़ाना 400 दफ़ा पनाह मांगती है। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, उसमें कौन लोग जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उन उलमा और कुर्रा के लिए तैयार की गई है जो अपने अमाल का दिखावा करते हैं। अल्लाह ताला को वो आलिम और कारी इंतहाई नापसंद हैं जो हुक्मरानों के दरबारों का तवाफ़ करते हैं। रावी हदीस महारबी का कहना है, हुक्मरानों से मुराद जालिम हुक्मरान हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया, जिसने दिखलावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिरक किया, और जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने भी शिरक किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म दीन इसलिए न सीखो कि उलमा पर फ़ख्र करो या कम इल्म लोगों से झगड़े करो या उसके ज़रिए से मजालिस में फजीलत हासिल करो। जिसने ऐसा किया तो उसके लिए आग है, उसके लिए आग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफाक और उसके उखरवी नताइज से उम्मत को ख़बरदार किया और नफाक और मुनाफिकीन की सिफ़ात की भी वजाहत की है। आपका फरमाने आली है, मुनाफिकीन पर कोई नमाज इशा और फजर से बढ़कर बोझल नहीं। अगर उन्हें इन नमाज़ों के सवाब का इल्म हो तो पीठ के बल घिसट घिसट कर आना पड़े तब भी ये लोग आएँ। मैंने इरादा किया था कि मैं मौज़िन से कहूँ वो अकामत कहे, फिर किसी आदमी से कहूँ वो जमात कराए, और मैं आग के शोलों से उन लोगों के घर जला दूँ जो अभी तक नमाज के लिए ना निकले हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामात हैं, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है, और जब उसे अमानत सौंपी जाती है तो ख़यानत करता है। मुस्लिम की रिवायत में ये अल्फाज भी हैं, चाहे वो नमाज रोज़े का पाबंद हो और दावा करता हो कि वो मुसलमान है। एक रिवायत में मुनाफिक की 4 खसलतें बयान की गई हैं। जब उसे अमानत सौंपी जाए तो ख़यानत करता है, जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब अहद करता है तो बदअहदी करता है, और जब झगड़ा करता है तो गाली बकता है। कुरान मजीद की एक सूरत सूरह मुनाफिकून है जिसमें मुनाफिकों की सिफ़ात और लोगों के साथ उनका तर्ज अमल बयान किया गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ना की मज़म्मत फरमाई है और उसे कबीरा गुनाह करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا، بوڑھا زناکار، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی علامت ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب پی جائے گی اور زنا سر عام ہوگا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، زنا کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، حرام ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کی بیوی سے زنا 10 عورتوں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان شخص گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا خون بہانا حلال نہیں سوائے 3 جرائم کے: ناحق قتل کرنے والا، شادی شدہ زانی اور مسلمانوں کی جماعت چھوڑ کر دین سے مرتد ہونے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ادھیڑ عمر زناکار اور متکبر فقیر کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کب ترک کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں وہ چیزیں ظاہر ہوں جو پہلی امتوں میں ظاہر ہوئی تھیں۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، پہلی امتوں میں کیا چیزیں ظاہر ہوئی تھیں؟ فرمایا، نوجوان حکمران بن جائیں، بوڑھے بدکار بن جائیں اور علم فاسقوں بد کرداروں کے پاس چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت میں ایسی قومیں بھی ہوں گی جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھیں گی۔ نیز فرمایا، جو شخص زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے ایمان یوں نکال دیتا ہے جس طرح انسان اپنے جسم سے قمیض اتار لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کے دھوکے سے منع کیا اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ آپ کا فرمان ہے، جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ نیز فرمایا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کسی رعایا کا ذمہ دار بنائے پھر وہ انہیں دھوکہ دے اور اسے اسی حالت میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت حرام کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو زمین کے طے شدہ نشانات بدلتا ہے۔ آپ نے دھوکے کی ایک خاص قسم نجش سے منع فرمایا ہے۔ نجش کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سودا نہیں لینا چاہتا، محض کسی گاہک کو پھنسانے کے لیے چیز کا بھاؤ زیادہ لگا دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کرنے اور لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کی مذمت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اگر فی الواقع اس میں وہ بات موجود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ بات موجود ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو جو اپنی زبان کے ساتھ ایمان لائے ہو اور ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، نہ ان کی عیب تلاش کیا کرو۔ جس نے ان کے عیب تلاش کیے اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس شخص کے عیب تلاش اللہ تعالیٰ کرنے لگے تو اسے وہ اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کی بنا پر عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے کو غیبت کی وجہ سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے 3 دفعہ دریافت فرمایا، پھر یوں وضاحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، غور سے سنو،
झूठी बात और झूठी गवाही, गौर से सुनो, झूठी बात और झूठी गवाही। आप यही कहते रहे हत्ता कि मैंने कहा शायद आप चुप ही ना हों। सही मुस्लिम में बशर बिन मुफज्जल की रिवायत में है, हत्ता कि हमने कहा काश आप खामोश हो जाएं। झूठी गवाही नफाक की अलामत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही की शदीद मजम्मत फरमाई, क्योंकि झूठी गवाही से किसी की जान जा सकती है, माल ज़ाय हो सकता है, इज़्ज़त पामाल हो सकती है। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामात हैं, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा तो खिलाफ वर्जी करेगा, और जब उसे अमानत सौंपी जाएगी तो ख़यानत करेगा। मुनाफिकीन आग के सबसे गहरे गड्ढे में होंगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है। इस मज़मूम फ़ेल को बहुत से दीगर हराम और रजील कामों के साथ बयान करके भी इसकी मज़म्मत की गई है। इसी तरह दोस्तों, पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सारे अल्फाज में ताकीद की गई। जिब्रील मुझे पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की इतनी ताकीद करता रहा कि मुझे ख्याल हुआ कि वो अनकरीब उसे वारिस बना देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अबू ज़र, जब तुम्हारे घर में शोरबा पकाया जाए तो उसका पानी ज़्यादा कर लिया करो और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा करो। एक रिवायत के अल्फाज यूँ हैं, फिर अपने पड़ोसियों में से कोई अहले खाना देख कर उनके घर मुनासिब मिकदार में सालन भेजो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल एक रिवायत के अल्फाज यूँ हैं, जो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन साथी वो है जो अपने साथी के लिए बेहतरीन है, और अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतरीन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, आप लोग चोरी के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, इसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है तो ये हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी के घर से चोरी करना 10 घरों में चोरी करने से बदतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे पड़ोसी से पनाह मांगी है। ऐ अल्लाह, मैं आबादी में बुरे पड़ोसी से तेरी पनाह मांगता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, आप लोग चोरी के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, इसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है तो ये हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी के घर से चोरी करना 10 घरों में चोरी करने से बदतर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे पड़ोसी से पनाह मांगी है। ऐ अल्लाह, मैं आबादी में बुरे पड़ोसी से तेरी पनाह मांगता हूँ। नीज़ फरमाया, वो साहिब ईमान नहीं जो खुद तो सैर होकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। नहनु नुहारिबु लिकई नजलिब अन्नस्र लिलहक़्क़ि वल्दीन।